रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक़ न मिलने का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आपको आज का रोज़ा बहुत मुबारक हो। रौनक रमज़ान में अपने तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तारुफ़ करवाते चलें कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा कौन है। हम सब के चहीते मौलाना सादिक नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है, आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम रौनक, आपकी मुस्कुराहट ही ऐसी है कि आपको देखता हूँ तो मुस्कुराने लगता हूँ और यकीन मानिए आपको आज मैं टीवी पे देख रहा था जब, अच्छा, तो मैंने मेरे हशाश बशाश हो गई तबीयत। अच्छा, यकीन मानिए माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे मुर्शिद हैं सैयद गुलाम हुसैन शाह माशाल्लाह, और अल्लाह ने बड़ा उन पर करम किया और उनका ये आलम है कि एक दफ़ा हम उनके पास गए कि 10-12 बोतलें लेकर हज़रत दम कर दें, तो हमने अजरक में रखी हुई थी बोतलें और हज़रत को सामने पेश की, तो हज़रत ने खाली दुरूद शरीफ पर हाथ फेरा, बाहर लेकर आए। लाने के बाद सब दोस्तों ने ले लिया। एक दोस्त ने 2 महीने बाद मुझे बताया कि उनकी खाला को कैंसर था, वो ख़त्म हो गया, वो पानी पिया वो ख़त्म हो गया। यानी अल्लाह ने वो कमाल दिया। उनकी मुस्कुराहट ऐसी है कि कोई गम ज़दा जाए तो उसकी गम दूर हो जाए। बस तो फिर मुर्शिद पीछे जब ऐसा होगा तो फिर आगे आप वही मुस्कुराहट कैरी करेंगे। कदमों की खाक भी बन जाए तो हमारे लिए बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आप तशरीफ़ लाए। और हमारे पास तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब। सरकार कैसे मिजाज हैं आप ठीक हैं? शुक्र खुदा, बहुत अच्छा लगा आपको भी यहाँ देखकर और आज फिर से एक रूहानी कैफियत बनेगी इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा। और मेहमान कौन है हमारे साथ? जी बिल्कुल, हमारे साथ है नाजी और ये आरजे हैं रेडियो पर और मीडिया पर। अरे क्या बात है, रेडियो एक ऐसा, आपको खुशामदीद कहते हैं पहले तो प्रोग्राम में, और रेडियो मेरी पहली मोहब्बत है इस काम में और उस पर आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। पहला सेगमेंट है हमारा मेहमान खान। और मेहमान खाना में जैसे हमने आपको गोशगुजार किया कि हमारे साथ मौजूद हैं नाजी और उनसे आज गुफ्तगू करते हैं। नाजी, कैसा चल रहा है सिलसिला हयात रमज़ान की, क्या मसरूफियात हैं? बिल्कुल, रमज़ान के हवाले से आपको पता है कि रमज़ान में जो है और मसरूफियात बढ़ जाती हैं और मैनेज करना पड़ता है हर चीज़। तो बिल्कुल जी, जिस तरह से एक आरजे का फ़र्ज़ होता है उस तरीके से हम फ़र्ज़ निभा रहे हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रमज़ान शोज़ कर रहे हैं और एक रूहानी कैफियत बना के रखी हुई माशाअल्लाह। तो आजकल रमज़ान, क्योंकि मैंने जितना फिर रेडियो किया तो उसमें बड़े कलाम सुनने को मिलते हैं। आज आपको यहाँ पे भी बड़े अच्छे खूबसूरत कलाम सुनने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। और आपको किस तरह के आप रमज़ान की जो प्लेलिस्ट तैयार करती हैं उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, कैसी? मैं जो ख़ुसूसी तौर पर ख्याल करती हूँ वो ये करती हूँ कि अच्छे हों और जो हमारा नया टैलेंट आ रहा है वो भी मौजूद हो और जो हमारे ओल्ड हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो कोशिश मेरी होती है कि बैलेंस रखा जाए और किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो ये पूरी मेरी कोशिश होती है। ये बाकी ये है कि कुछ चीज़ें मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करती है, तो वो ओवरऑल मिक्सअप चल रहा होता है। अच्छा नाज़ी, मुझे ये बताएगा, ऑफ स्क्रीन में आपको ऑब्जर्व कर रही थी, बहुत ही आप कम बोलती हैं, तो रेडियो पे ऐसा क्या हो जाता है जो आप बोल लेती हैं इतना? वो तो आपको ये भी बता सकते हैं, जब माइक सामने आता है ना तो फिर अंदर का आरजे जो है वो खुद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मुफ्ती साहब, जब मैंने रेडियो से आगाज़ किया अपने करियर का, लेकिन उससे पहले मैं वॉइस ओवर भी करता था। लेकिन हाँ, जब मैं रेडियो तक पहुँचा तो फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, मैं वैसे बड़ा शर्मीला बच्चा था और खामोश तबा इंसान, कम गो, लेकिन उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि मौसम से भाई शर्मीला तो कह सकते हैं मगर खामोश तबा नहीं। आप मुझे कभी ऑफ एयर मिलिए, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो गुजारिश ये है कि वो उन्होंने फिर कहना शुरू किया मौसम से बात करनी है तो इसके सामने माइक रखना पड़ेगा, वरना ये बात नहीं करता। वो असल में अंदर एक कैफियत और एक जज्बा होता है और वो जज्बे के लिए आपको पता है कि एक लिंक चाहिए होता है। जैसे वो कनेक्ट मजबूत होता है तो खुद ब खुद वो अब बंदा आ जाता है। जैसे मेरी बहन का बताया कि ये वैसे तो ऐसी लग रही है कि बोल खामोश, और कोई बोले अल्लाह के वास्ते बोले, और जब और जहाँ पर वो रेडियो वहाँ आपको बोलने में ही ऐसा समा बनाना है कि जहाँ चेहरा भी नहीं और आपको ऐसा समा कि बंदा, तो वहाँ पर बोलने वाला वही कामयाब होगा जो आप जैसा होगा। अरे मुझे लगता है कि माइक के आगे, रेडियो के आगे जो है वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी होती है, जो मतलब किसी से ढकी छुपी नहीं होती, तो वो मेरी अपनी खुद की है। मतलब जैसे हम मिल रहे होते हैं लोगों से, किसी से उसकी मिजाज के हिसाब से मिल रहे होते हैं,
لیکن جو مائک ہوتا ہے ہمارا ریڈیو کا خصوصی طور پہ اس میں ہم خود ہوتے ہیں, وہ ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ ہم ہوتے ہیں, وہ جو ہمارا اندر جو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ ہم مائک پر ہوتے ہیں. اچھا میری گزارش ہے, میں اور گلا بھی سمجھ لیں اس کو, کہ ہمارے جو پہلے سینئرز تھے, ہمارے جو پہلے جو ریڈیو تھا, جو کہہ لیجیے ریڈیو پاکستان تھا, اے ایم فریکوینسی بھی تھی, تب تک ہمیں اچھا اور معیاری ریڈیو سننے کو ملتا رہا. بالکل. اب وہ سب نہیں, کیونکہ اب وہ میرا خیال ہے اس کیٹیگریز کو ہم دیکھتے نہیں, ان کے انگریڈینٹس کو دیکھتے نہیں ہیں جو ایک اچھے آرجے میں ہونے چاہیے. خوش گفتار ہونا چاہیے, اس کو اس کا کلام اچھا ہونا چاہیے, اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اچھا ہونا چاہیے. اب ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے چینلز ایسے آ گئے ہیں جو کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ کوالٹی نہیں دیکھتے, وہ بس دیکھتے ہیں کہ کس کے ویوز زیادہ ہیں, کس کے کیا زیادہ ہے, تو وہ فالوورز پہ آج کل ہر چیز چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے ایک پوائنٹ تو یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ لوگ ریڈیو سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اب ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ فیس بک اور باقی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اس پر ہوتے ہیں. تو اب دھیرے دھیرے جو ریڈیو ہے نا وہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے ان تمام چیزوں پہ. اگر آپ اب چیک کریں ریڈیو انڈسٹری, تو آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں جو فریکوینسی ریڈیو ہے ہمارا خصوص طور پہ, یہ اب ڈلیور ہو رہا ہے دوسرے پلیٹ فارمز پر, جو ایپس ہیں اس پر, جو ویب سائٹس ہیں اس پر. تو اب جو ہے لوگ ادھر زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے, انٹرنیٹ ہر جگہ موجود ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم جو ہے وہ فریکوینسی تلاش کرتے رہیں یا ویٹ کریں. تو اب وہ یہ چیز آ گئی ہے, تو اب کوئی بھی میرا خیال ہے یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہے. اور پھر کمپٹیشن ایک بہت عروج پر ہے, ہر کسی کو آگے بڑھنا ہے, ہر کسی کو آگے آنا ہے. تو ٹیلنٹ نا اس میں کہیں نہ کہیں دب کے رہ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں چھپ کے رہ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ڈھک کے رہ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ٹیلنٹ کو آپ پروموٹ کریں. آج کل راتوں رات جو سٹارز بن جاتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے, جو ہمارے اولڈ آرجے تھے ان کو دوبارہ لے کے آنا چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے, جو کہ اب نہیں ہو رہا. ان کو نا بالکل ہی بیکورڈ کر دیا, بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ گلہ مجھے ضرور ہماری جو ہے نا ریڈیو انڈسٹری سے. ریڈیو انڈسٹری ہاں کہیں نہ کہیں وہ سمجھ لیجیے کہ اب نہ ہونے کے مترادف ہی ہے کہ اب ریڈیو انڈسٹری بہت خصوصی طور پہ فریکوینسی ریڈیو, خصوصی طور پہ فریکوینسی ریڈیوز ہیں. بالکل ایسا ہی. تو بحیثیت آر جے, بحیثیت ہوسٹ, آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ کے خیال میں, خاص طور پہ رمضان المبارک کے حوالے سے؟ رمضان کے حوالے سے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو ضرورت ہے ان تک ہم بہت ساری چیزیں پہنچا سکیں. ان میں جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں ہیلپ کے لیے کہ ہم کروانا چاہتے ہیں, تو ہم ان کی کرتے ہیں. جو کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ہم ان تک بھی میسج پہنچاتے ہیں. اور کوشش ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ڈھک چھپ کے ساری چیزیں ہو جائیں, انڈر کور ہو جائیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں جو کلام پڑھتے ہیں, جو محفل حسین پڑھتے ہیں, تو ان کو موقع دیا جائے. جو نعت پڑھتے ہیں, جو بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, جو اچھے لوگ ہیں, ان کو آگے لے کے جائے. جو اچھی آوازیں ہیں ان کو آگے لے کے آئے. بالکل صحیح. بحیثیت ہوسٹ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی چینلز پہ بیٹھتے ہیں یا کبھی ہم ریڈیو کیا کرتے تھے, تو مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ 2 گھنٹے پورے کرنے ہیں یا 4 گھنٹے پورے کر کے آپ نے بس کچھ بھی ہانکتے ہوئے نکل جانا ہے. معذرت میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ اصل میں ایسا ہو رہا ہے. بالکل ایسا میں نے بھی دیکھا ہے, لوگ آتے ہیں بس 2 گھنٹے پورے کرنے کے لیے, جس کو نعمان اعجاز صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دیہڑی, پنجابی میں کہتے ہیں اب وہ صرف دیہڑی والا کام ہو گیا. تو آپ نے دیہڑی نہیں لگانی, آپ نے فیکٹری میں کام نہیں کرنا کہ بس آپ نے چھاپتے جانا اور آگے بڑھتے جانا اور اپنی پیسے لیے اور چلے گئے. اس کو حلال کرنا بہت ضروری ہے. میرا ایسا ماننا ہے کہ جب تک جس کو بھی جو بھی کام سونپا گیا ہے, اگر حمید بھائی یہاں پہ آ کر موپ نہیں لگائیں گے, وہ ان کی ذمہ داری ہے, یا وہ اپنی جو ان کو سپرد کیا گیا کام اس کو حلال نہیں کریں گے, تب تک یہ شو آپ تک نہیں پہنچا پائیں گے. تو ٹیم کا ایک ممبر اتنا ہی اہم ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اگر ہم سارے مل کے اپنے اپنے کام کو اسی طرح بخوبی سر انجام دینا شروع کر دیں تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی ہمارے معاشرے میں. اور یہ صرف ہماری اس انڈسٹری کی بات نہیں ہو رہی, ہم ایک بینکر ہے, وہ بھی ایک نادرا میں اگر کوئی صاحب تشریف فرما ہے, وہ بھی جو جہاں پر متعین ہے وہ اپنے حساب سے اگر اس کو
بخوبی انجام دے تو بڑا اچھا ہو جائے گا معاملہ اس ملک کا. مجھے ایسا لگتا ہے نہ کہ ہم صرف تنقید کرتے رہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں, ہم بھی بہت جگہ پہ غلط ہیں. پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں, اور میں آپ کو اس کے لیے ایک وقت دوں گا, اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت دوں گا آپ کو, اور آپ ایک وقفہ لیجئے, اس میں اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, ادھر ادھر بھی دیکھیں کہ آپ میں کیا فلاز ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد اتنا گند پھیلایا ہوگا کہ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنا گھر اتنا گندا کرتے ہیں تو اپنا معاشرہ, اپنا شہر کتنا گندا کریں گے. پھر آپ ملک میں جب اترتے ہیں تو پھر تو ہمارے سی وی ہی کافی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس قدر غلیظ قوم بن جاتے ہیں جب ہم اتنی غلاظت پھیلاتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا رونق رمضان. رونق رمضان میں اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جس کا نام ہے مست ہوا. منقبت پیش کریں گے شاہ رخ عباس خان. حسین کے ہی تصدق حیات ملتی ہے. کیا بات. حسین کے ہی تصدق حیات ملتی ہے کہ زباں پہ اس لیے ان کی ہی بات ملتی ہے. حسین کے ہی تصدق حیات ملتی ہے. قبلہ عبادت کی جو معراج ہے پیش کرنے لگا ہوں کہ بس جو روضہ سرور پہ ہو عبادت میں, بس جو روضہ سرور پہ ہو عبادت میں, نصیب سے ہی کسی کو وہ رات ملتی ہے. حسین کے ہی تصدق حیات ملتی ہے. اور ہمیں غلام یہ صبت رسول میں اجرت, ہمیں غلام یہ صبت رسول میں اجرت, بنا سوال کیے ہاتھوں ہاتھ ملتی ہے. حسین کے قبلہ کی علماء کی موجودگی میں شعر محسن بھائی پڑھنے لگا ہوں, سماعت فرمائیے گا. کہ پکارا منگتا کہ یہ ہے نماز حیدر کی, پکارا منگتا کہ یہ ہے نماز حیدر کی, کہ یہاں رکوع میں بھی مجھ کو زکوٰۃ ملتی ہے. حسین کے پکار منگتا کہ یہ ہے نماز حیدر کی, پکار منگتا کہ یہ ہے نماز حیدر کی, یہاں رکوع میں بھی مجھ کو زکوٰۃ ملتی ہے. حسین کے اور در حسین پہ اظہار مانگ لے کھل کر, در حسین پہ اظہار مانگ لے کھل کر, کہ یہاں تو بھیک بھی عزت کے ساتھ ملتی ہے. حسین کے سر مقرر سر
ہی تصدق حیات در حسین پہ اظہار مانگ لے کھل کر در حسین پہ اظہار مانگ لے کھل کر کہ یہاں تو بھیک بھی عزت کے ساتھ ملتی ہے حسین کے تصدق حیات ملتی ہے. بھائی واہ 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 واہ. رمضان رونق رمضان رونق رمضان. ویلکم بیک ٹو رونق رمضان اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے راہ نجات. راہ نجات میں آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا موضوع ہے, ہلکا پھلکا سا موضوع ہے, لیکن اتنا ہی اہم بھی ہے, اور اس کو ہم اسلامی نظریے سے بھی دیکھیں گے, ہم اس کو معاشرتی پیرائے میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے اور جانچنے کی کوشش کریں گے. اور وہ موضوع ہے مطلب کی دوستی, جو کہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے. علامہ صاحب کو زحمت دیتے ہیں اس پہ. مطلب کی دوستی, لیکن اس سے پہلے دوستی کا مطلب جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. آغاز اس بات سے کروں کہ اسلام جو ہے وہ دین معاشرت ہے, دین رہبانیت نہیں. بھائی واہ. اسلام نے آپ کو لوگوں سے میل جول رکھنے سے منع نہیں کیا, بلکہ میل جول رکھنے کا حکم دیا. اب جو دوستی ہے, ظاہر ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول بڑھ جاتا ہے, جن کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوتی ہے, جو آپ کے دوست معاشرے میں کہلائے جاتے ہیں, ان کا آپ کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. کیا بات. ان کی شخصیت کا آپ کے اخلاق پر, آپ کے اعمال پر, آپ کے افکار پر وہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. لہٰذا اب اسلام یہاں پر آتا ہے اور اسلام نے کچھ توصیات اس ضمن میں بیان کی اس حوالے سے کہ دوستی کیا ہے اور دوست کسے بنایا جانا چاہیے. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی خدا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ کسی پر حکم نہ لگاؤ, کسی کو جج نہ کرو, کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو اس سے پہلے کہ اس کے ہم نشین نہ دیکھ لو. پہلے ہم نشین دیکھو پھر اس کے بارے میں رائے قائم کرو. پہلے اس کی صحبت دیکھو پھر اس کے بارے میں رائے قائم کرو. پہلے اس کے دوست دیکھو پھر اس کے بارے میں رائے قائم کرو. اب دوست کسے ہونا چاہیے اور کسے نہیں ہونا چاہیے, تو کچھ کوالٹیز دوستوں میں ہونی چاہیے. بہت ساری کوالٹیز ہیں, لیکن میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے آغاز کروں گا کہ دوست کسے بنایا جانا چاہیے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی جب سوال ہوا کہ کن لوگوں کی ہم نشینی اختیار کی جائے, کن لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے, تو اب کتنا کامل جواب ہے, کتنا عمدہ جواب ہے کہ میرے رسول نے فرمایا, سرکار رسالت مآب نے, سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کو دیکھ کر تمہیں یاد خدا آئے. ایک ایک جملہ دیکھیں, پوری تاریخ, پوری ایک انسانی نفسیات کو بھی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے اور پوری ایک کائنات سمیٹے ہوئے ایک ایک جملہ, جس کو دیکھنا تمہیں یاد خدا دلائے, جس کی گفتار تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی جانب رغبت پیدا کرے, اس کی دوستی اختیار کرو. یعنی یہ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنی اس 34 سالہ زندگی میں سمجھتا تھا کہ بڑا کچھ ہے, مجھے جانکاری ہے بڑی, میں تو اب یہ وہ باتیں ہیں جو میرے لیے بالکل ہی نہیں ہیں. بسم اللہ. یعنی میں کہہ رہا ہوں 3 جملوں میں سرکار ختمی مرتبت نے پوری کائنات کو سمیٹا. یعنی جس کو دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے, جس کی گفتار تمہارے علم میں اضافہ کرے, اچھی بات, اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی جانب, آخرت کی تیاری کی تشویق دلائے کہ تم آخرت کی تیاری کی جا سکو. میں اس کے علاوہ بہت ساری صفات ہیں, میں بہت تیزی کے ساتھ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری صفات اور بہت سارے مطالب ذکر ہوئے کہ تمہارا دوست وہ ہے جو 3 موقعوں پر تمہارے کام آئے, تمہارے مصیبت میں تمہارے کام آئے. دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے, جو مصیبت میں ساتھ چھوڑ جائے وہ دوست نہیں. اور جب یہ تذکرہ آ گیا, میں اس بات کو کمپلیٹ کروں گا. پہلی بات, مصیبت میں کام آئے. دوسری بات,
جو تمہاری غیبت میں تمہارے کام آئے, یعنی پیٹھ پیچھے تمہارے کام آئے, جو پیٹھ پیچھے تمہاری حفاظت کرے, اور تیسرا تمہاری موت کے بعد تمہاری حفاظت کرے, جو تمہاری موت کے بعد تمہارے کام آئے. یہ 3 دوست ہیں. تو سب سے پہلا دوست کون سا ہوا؟ پہلی صفت کیا بیان کی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے, کہ جو تمہاری مصیبت میں تمہارے کام آئے. اور یہ پیغامی کربلا والوں کا ہے, شب عاشور اگر آپ دیکھ لیجئے یہ پیغامی کربلا والوں کا ہے. مفتی صاحب ایک شعر میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ بجے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں, بجے چراغ پہ جب سید الشہداء نے چراغ کھول کر کے کہا کہ جسے جانا ہے چلا جائے, مگر وہ 72 ایسے جانشار تھے کہ جنہوں نے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے سرکار سید الشہداء, اے امام حسین, اگر ہمیں قتل کر دیا جائے, پھر ہماری لاش کو جلایا جائے, پھر ہمارے لاش کے ذروں کو ہوا میں اڑا دیا جائے, اور ایسا 1000 بار کیا جائے, پھر بھی ہم آپ کی مدد سے, آپ کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب میں مکمل شعر پڑھتا ہوں کہ بجے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں, یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے. کیا بات ہے, یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے کہ چراغ گل کر کے کہا کہ جسے جان. اب یہ دیکھیے یہ امام حسین ہی کر سکتے, یہ کریمی سید الشہداء ہے کہ اگر کوئی سب لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرے تو اس کے لیے چراغ گل کر دیا کہ جسے جانا ہے چلا جائے. اور جب چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھا, جانثار اپنی تلواروں کو اپنے گلے پر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو اپنی تلواروں سے اپنے گلوں کو الگ کر لیں. اور وہ سید الشہداء ہیں کہ جنہوں نے فرق نہیں کیا. اب یہ دیکھیں, اب جب دوستی کا موضوع, جب یہ بات ہی چھڑ گئی ہے تو فرق نہیں کیا. اگر آپ جملہ سنیے گا, میں 2 سے 3 موقع اسی وقت کے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں یہاں پر, کہ جو حضرت ابو ذر غفاری کے غلام جون وہ بھی شہید ہوئے, حبش سے تعلق ہے, چہرہ کالا ہے, یعنی بظاہر اگر آپ جسے آپ کہیں کہ چہرہ کالا ہے اور خوشبو بدن میں نہیں ہے, مگر ایک مرتبہ جب سید الشہداء کو امداد کے لیے بلایا, سید الشہداء وہاں آئے, اپنے زانو پر جون کا سر رکھا, صدقے جاؤں کا قیامت میں تمہارا چہرہ بھی روشن ہوگا, تمہارے بدن سے بھی خوشبو آئے گی. یہ ہے سید الشہداء, وہ ہر کہ جنہوں نے راستہ روکا اور کربلا تک لے کر آئے. مگر یہ سید الشہداء کی کریمی ہے, کرم نوازی ہے, یہ اسے کہتے ہیں دوستی. جب دوستی قبول کرنا, جب ہر آئے. اور پھر میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے, میں آپ کو سنا دیا کروں کہ وہ منظر عجیب تھا کہ جب شب عاشور جناب ہر ٹہل رہے اور اس وقت بیٹے نے کہا بابا کیا کس سوچ میں محو ہے, کہا تم آوازیں نہیں سن رہے ہو جو سید الشہداء امام حسین کے خیمے سے آ رہی ہیں, بچے التش التش کی صدائیں پکار رہے ہیں. کیا تمہیں وہ منظر یاد نہیں کہ جب ہم پیاسے تھے تو امام حسین نے ہمیں پانی پلایا تھا, آج حسین کے بچے پیاسے ہیں, یہ دریائے فرات یہاں پر بہہ رہا ہے. اور عجیب جملہ کہا, جملہ سنیے گا, کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. دیکھیں ایک فیصلہ ہوتا ہے, ایک لمحہ ہوتا ہے زندگی کا جو آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے, ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. تو کہا بابا کیا فیصلہ کیا, کہ میں جہنم پر جنت کو ترجیح دیتا ہوں. کہا چلو سید الشہداء کی بارگاہ میں گئے. کون کون گیا؟ جناب ہر تھے, ان کے بیٹے, ان کے غلام, ان کے بھائی, چاروں گئے. کہا ایسے نہیں جاؤں گا, میں گنہگار ہوں, امام حسین کا میرے ہاتھ باندھو, آنکھوں پہ پٹی باندھی. مفتی صاحب عجب لمحہ ہے خدا کی قسم. کہا کہ جب کوئی آئے تو مجھے آگاہ کر دینا. ایک مرتبہ بیٹے کی صدا آئی, اللہ اکبر. کہا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا آپ کے استقبال کو حضرت علی اکبر آ رہے ہیں. پھر صدا آئی, اللہ اکبر. کب اب کون آیا؟ کہا عباس علمدار آ رہا. میر انیس نے اس منظر کے لیے کہا کہ ہر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے, ہر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے. ایک قطرے کے لیے 2 سمندر آ گئے, ایک قطرے کے لیے 2 سمندر آ گئے. میں جو جملہ میں جس مقام تک لے جانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو, وہ مقام یہ ہے کہ آئے اور سید الشہداء سے کہا, معافی کے خواستگار ہوئے. میں القصہ مختصر میں اجازت ملی جہاد کی, اور اب میں ظاہر ہے کہ مکمل وقت نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مکمل کر سکوں. اور ایک لمحہ وہ آیا کہ جب ہر کے بیٹے کی صدا آئی کہ بابا میری مدد کیجیے. ایک مرتبہ جناب ہر فوج کا صفایا کرتے ہوئے جب اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ جناب ہر سے پہلے سید الشہداء وہاں موجود ہیں, امام حسین موجود ہیں. اور ایک مرتبہ کیا منظر دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے زانو پر ہر کے بیٹے کا سر ہے. اس موقع پر جناب ہر نے کہا کہ اے مولا اے آقا یہاں آنے کی زحمت کیوں کی, آپ نے زحمت کیوں فرمائی. تو اب جو جملہ ہے نا, یہ ہے جملہ, یہ ہے اخلاق اہل بیت کا. اے ہر کسی باپ کے سینے میں وہ دل نہیں کہ جو جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے.
अजब लम्हा है कि अभी कुछ देर पहले इमाम हुसैन हुर से ये कह रहे हैं कि किसी बाप के सीने में वो दिल नहीं कि जो जवान बेटे का लाशा उठा सके, और अभी कुछ देर गुजरेगी कि अली अकबर का लाशा होगा, सैयदुश-शुहदा तन्हा होंगे और आवाज आएगी बनी हाशिम के बच्चों आओ अली अकबर का लाशा उठाने में हुसैन की मदद करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे साथ रहिएगा, रौनक रमजान में लौट कर आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। रौनक रमजान में अब वक्त हुआ है नजराना अकीदत का। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे नदीम अब्बास खान साहब। की न किता यार ने एक यार वास्ते, की न किता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते, रहमत ओदी ने ले लिया अपनी पनाह दे विच, रहमत ओदी ने ले अपनी पनाह दे विच, पाए जदों मैं सोने दे दो चार वास्ते, क्या बात की न किता यार ने एक यार वास्ते, सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शिफा, सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शिफा, मंगो दुआवा मेरे बीमार वास्ते, मंगो दुआवा मेरे जे बीमार वास्ते, क्या कहने की न किता यार ने एक यार वास्ते, दिल याद ने बनाया है, क्या बात है, तारीफ ले जुबान, दिल याद ले बनाया है, तारीफ ले अखियां क्या बनाया सोने दे दीदार वास्ते, क्या कहने जी आप, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, की न किता यार ने एक यार वास्ते, मुकर्रर दिल याद ले बनाया है, तारीफ ले जुबान, दिल याद ले बनाया है, तारीफ ले जुबान, अखियां बनाया सोने दे
دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اچھی بات, واہ واہ واہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جیئیں 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 سر, کیا بات ہے. رمضان رونق رمضان رونق رمضان. رونق رمضان میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور موضوع ہے مطلب کی دوستی. مفتی صاحب, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. ہاں بے شک بے شک. اصل میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الارواح مجندہ, کہ وہاں جو ہے روحیں باقاعدہ ملی ہوئی تھی, اور جو وہاں جن کا مزاج ملا تھا وہ یہاں ان کا مزاج ملے گا. چونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی اور وہ مکے میں رہتی تھی اور بڑی خوش مزاج تھی, بڑی خوش اخلاق باتیں اور ہنسانے والی تھی. اب جب یہاں آئی نے تو یہاں آنے کے بعد پھر عائشہ سے کہا کہ مدینے میں وہ جو مکے میں رہتی تھی جو خوش مزاج کے لگے, ہاں ہاں فلاں جگہ ہیں, تو کہا کہ میں وہاں چلی جاتی ہوں. وہاں جا کر ان کے بعد چلی گئی. حضور آئے, حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے بتایا کہ اس طرح وہ خوش مزاج جو ہنسانے والی عورت تھی وہ یہاں آئی ہیں اور اب فنا کیا گئی ہے. فرمایا جو وہاں روحوں کا آپس میں مزاج کا ملتا تھا وہ یہاں ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, اور بعض ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل میں کراہت سی ہوتی, بس وہ کیونکہ وہاں کی روحوں کا جن کا آپس میں مزاج ملا ہوا ہو تو یہاں ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. دوستی کا اثر کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک بندے کی دوستی ایسی ہے جیسے کستوری کی طرح ہے. اچھا, کستوری کی طرح ہے کہ اس کے 3 فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ ہوگا. اور فرمایا کہ برے بندے کی جو دوستی ہے اس کا جو ہے وہ لوہے کی بھٹی کی طرح ہے جس کے 2 نقصان میں 1 نقصان ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کستوری کے جو 3 فائدوں میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یا تو جس کے پاس کستوری ہوگی اور اگر اس کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہوگا اور وہ سخی ہوگا تو وہ سخی کیا کرے گا, وہ اپنی وہ کستوری وہ دے دے گا. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا, وہ کہہ رہا ہے یہ کستوری تو یہ اتنی خوشبودار اور اتنا وہ ہے مہنگی, وہ میں نہیں دیتا, مگر لینے والا جو ہے وہ اس سے کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے پیسے لے لو اور مجھ سے یہ لے لو. تیسرا یہ ہے کہ چلو وہ کستوری دے نہیں رہا, لینے والے کے پیسے رہے کہ وہ پیسے دے کر لے نہیں رہا. تیسرا یہ ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کا خوشبو تو آئے گی, تو یہ تو ہوگا نا. تو اسی طرح نیک بندہ ہے, اگر وہ بڑا اچھا ہے, نیک بزرگ ہے, اللہ نے اس کو نوازا ہے تو وہ اپنی روحانی توجہ سے عطا فرما دے گا. نہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس بندے کے اندر اتنی تڑپ ہے, اتنی لگن ہے کہ وہ اس دوست کے فائدہ اٹھائے. نہیں تو اس صحبت میں رہنے کا اتنا تو فائدہ ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیرے کچھ بندے کہیں بیٹھے ہوئے اور تیرا ذکر کر رہے ہیں اور وہاں نیک بندوں کے درمیان میں ذکر ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی, میں نے انا غفرت لہم, میں نے ان سب کی بخشش کر دی. پوچھا کہ اے اللہ اس میں ایک بندہ وہ تھا کہ جو تو خطاؤن تھا, خاتی نہیں کہا, خطاؤن تھا. خاتی کا معنی گناہ کرنے والا, خطاؤن کا معنی کثرت سے مبالغے سے گناہ کرنے والا, بہت زیادہ گناہ والا. اور وہ تو اسپیشل محفل میں بھی نہیں آیا تھا, وہ ان سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آیا تھا, وہ ذکر کے لیے بھی نہیں آیا تھا, وہ تو گزرتے بیٹھ گیا, ان کی صحبت میں بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم, یہ وہ قوم ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوگا. تو ایک فائدہ تو ہوا کہ بزرگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت میں ان کی دوستی سے فائدہ ہوتا ہے, جس طرح کہ یہ فائدہ کہ یا تو کستوری والے نے دے دیا یا پھر اس نے خرید لیا, نہ تو بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ خوشبو مل گئی. دوسرا برے دوست کا حضور نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اگر وہ برے دوست کی بھٹی کے وہاں کہ بھٹی کے مانند ہے کہ یا تو وہ اس کا جو ہے وہ گرمائش جو ہے وہ اثر انداز ہوگی, اور زیادہ نقصان ہوگا کہ اس کی چنگاری اثر انداز ہوگی. اسی لیے کہا گیا کہ الصحبۃ مؤثرہ, کہ صحبت بڑا اثر دکھاتی ہے. اور کیا اثر دکھاتی ہے؟ فرمایا صحبت صالح ترا
ترا صالح کند صحبت طالع ترا طالع کند کہ اچھوں کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور امام غزالی فرماتے اچھوں کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو رات کے ٹائم میں بیٹھا ہوا ہو, اللہ کے بارگاہ میں مصلی بچھا کر بیٹھا ہوا ہو, آنکھوں سے اشکبار آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہو, اور اس کی صحبت میں کوئی بیٹھے گا, باپ کو دیکھ کر بیٹا بھی اسی انداز پر آئے گا, دوست کو دیکھ کر بھی بزرگوں کی صحبت کو دیکھ کر وہ آئے گا. اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پر شرابیں چل رہی ہیں, جہاں پر کباب چل رہا ہے, اس طرح کی, تو اس صحبت کا اس کا وہ اثر ہوگا کہ ان ماحول میں چلا جائے گا. اسی لیے کہا کہ اچھوں کی صحبت اچھا اثر دکھاتی ہے اور بروں کی صحبت برا اثر دکھاتی ہے. تو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اچھوں کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا بات ہے. اچھا جی بسم اللہ. علامت صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خوش آمدی دوست اور دوسرا تنقیدی دوست بہتر کون ہے؟ اس کے بارے میں دین اسلام کی طرف اگر آپ رجوع کریں تو بہت ساری روایات ہیں. اس میں کچھ چیزوں کے حوالے سے منع کیا گیا کہ کچھ لوگوں کی دوستی اختیار کی جائے, کچھ لوگوں کی دوستی اختیار نہ کی جائے. اب آپ نے کہا دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کے عیب بتائے. روایت کا جملہ یہ ہے, دوست وہ ہے جو آپ کو تنہائی میں آپ کے عیب بتائے اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی حفاظت کرے. اس جملے کا لطف کتنا ہے کہ جو تنہائی میں اصل میں سب کے سامنے اگر آپ کو آپ کے عیب بتائے گا تو وہ آپ کو اس میں یہ صفت نہیں آ رہی, اس میں یہ کوالٹی پیدا نہیں ہو رہی وہ اس عیب بتانے میں کہ وہ آپ کا عیب دور ہو جائے, بلکہ الٹا اثر جو اس کا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ذلت کا باعث بن رہا ہے, وہ آپ کی رسوائی کا باعث بن رہا ہے, اس لیے کہ سب کے سامنے عیب بتایا جا رہا ہے. جو آپ کے عیب سے آپ کو آگاہ کرے. اس میں ایک اور جملہ یہ بھی ہے کہ بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو ظلم سے روکے, اور بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو نیکی اور احسان کی دعوت دے. اس حوالے سے کئی چیزیں آئی, کئی روایات ہیں, میں ایک ایک کر کے بہت ساری, اسی لیے کہا گیا کہ متقی کی صحبت اختیار کرو. اور عجیب روایت ہے کہ متقی کو تلاش کرو, چاہے زمین کی گہرائیوں میں, چاہے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں آپ کو تلاش کرنا پڑے, چاہے تمہاری پوری عمر کیوں نہ گزر جائے, متقی کی دوستی اختیار کرو. اور پھر عجیب جملہ کہا خدا نے کوئی نعمت اپنے بندے کو دی ہی نہیں جیسی نعمت اس کو بہترین متقی دوست کی صحبت عطا کی ہے. کیا بات. یعنی اگر کوئی بہترین نعمت ہے خدا کی نگاہ میں تو وہ متقی کی صحبت ہے. پھر اس کے بعد روایت آگے بڑھی کہ 4 لوگوں کی کبھی دوستی اختیار نہ کرو. یہ پوائنٹ, 4 لوگوں کی کبھی دوستی اختیار نہ کرو. ایک اس میں وہ ہے جو جھوٹا ہو, کذاب ہو, ایک وہ جو جبان ہو, جو بزدل ہو, دوسرا وہ جو کنجوس ہو. بالکل ٹھیک. نہ کنجوس کی صحبت اختیار کرو, نہ بزدل کی صحبت اختیار کرو, نہ کیا نام ہے اس کے علاوہ ایک اور صفت بتائی, نہ خائن کی دوستی اختیار کرو. اس لیے کہ اگر وہ آپ کے کہنے سے خیانت کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی خیانت کرے گا. بالکل. اگر وہ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں آیا کہ لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے والے کی دوستی اختیار نہیں کرو. اس لیے کہ اگر لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے والوں کی دوستی اختیار کرو گے, اگر آپ کے لیے وہ پھوٹ ڈلوا رہا ہے تو آپ کی بھی پھوٹ ڈلوائے گا, آپ کی بھی کسی اور کے ساتھ پھوٹ ڈلوائے گا. بزدل آپ میں بزدلی پیدا کرے گا, جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی وہ وہاں سے فرار کر جائے گا. کنجوس کبھی بھی آپ کو عطا نہیں کرے گا. جھوٹ وہ آپ پہ بھی جھوٹ باندھے گا. تو اسی طریقے سے بہت ساری کوالٹیز ہیں جن کی طرف ابھارا گیا ہے کہ ان کی دوستی اختیار کی جانی چاہیے, اور بہت ساری کوالٹیز کی طرف انشاءاللہ پروگرام میں اور مزید روایات پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہے گا. رونق رمضان میں بھی وقت ہوا ایک وقفے کا, جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہی خدا ہے. رونق پروگرام ہے رونق رمضان, اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے وہی خدا ہے. اور آج ہم باری تعالیٰ پیش کریں گے جانے یا علی. تیرے ہی نام سے ہر دعا ہے, تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیری حمد و ثنا الحمدللہ, تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ 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 اللہ
یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پہ یہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پہ یہاں جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے مہراج پر عرش پہ مصطفیٰ، تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا، کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا، کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا، کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا، ڈاڑ پہ چڑھ کے منصور نے کیا کہا، ڈاڑ پہ چڑھ کے منصور نے کیا کہا، تھا بھی ہے تو ہی تو، تھا بھی ہے تو ہی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان یا وعدہ، لا الہ تیری شان یا وعدہ، وعدہ وعدہ لا شریک لہ، مالک ملک تو، اللہ 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 اللہ۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی جی جی۔ رمضان رونق رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سنہرے اقوال۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایمان لانے کے بعد دانائی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ آپس میں دوستی اور محبت رکھیں۔ نازی صاحبہ، آپ کے خیال میں، آپ کے یقیناً دوست بھی ہوں گی، اچھے دوست میں کیا کوالٹیز دیکھتی ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جس دور میں بیٹھے ہیں وہاں دوستی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہاں صرف ہے مطلب۔ ٹھیک ہے۔ اور رہی بات اچھے دوستوں میں کیا دیکھتی ہوں میں، تو پہلے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو خود سے ہاتھ بڑھائے وہ دوست نہیں ہوتا، تو کوشش میں یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے پرسنالٹی دیکھتی ہوں کہ اس شخصیت کے اندر جو ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر وہ خاصیت، جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم شخصیت دیکھیں کہ وہ نماز گزار ہے یا نہیں، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی گیدرنگ کیسی ہے، اس کے بعد پھر میں سوچتی ہوں کہ دوستی کی جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے؟ کیا عمدہ سوال ہے، واہ۔ متعدد طریقے ہیں اللہ سے دوستی کے، بالکل ہو سکتی ہے۔
उसके बंदों से दोस्ती कर लो, अल्लाह खुद ही तुम्हारा। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। जितना तुम उसके मखलूक की जानिब पढ़ोगे, अल्लाह उतने ख़त्म तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। तो उसके मखलूक को दोस्त बना लो, यकीन जानिए उसके मखलूक की दोस्ती बेहतरीन ज़रिया है खुदा की दोस्ती तक पहुँचने का। क्या बात, वाह 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 वाह। और इससे बेहतर कोई रास्ता वाकई हकीकतन है नहीं कि अगर अल्लाह, और यकीन जानिए कि देखिए मैंने अभी इतनी सिफ़ात आपकी खिदमत में की, बहुत सारी सिफ़ात और भी हैं कि इसको दोस्त बनाओ, इसको दोस्त ना बनाओ, लेकिन जब दोस्त बना लो तो क्या करो। अब रिवायात में ये आया है, अब आपका सवाल फिर वहीं पे आप उसके मिज़दाक़ात तलाश कीजिएगा कि अगर किसी को दोस्त बना लो तो एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक़ ये है कि अगर वो उसे दोस्त बनाए तो उसके लिए दिल में मोहब्बत रखे। ठीक है। और खुदा को कोई अपनी, अब लफ्ज़ देखिएगा रिवायत का, खुदा को अपनी इबादत कोई इतनी नहीं पसंद जितना एक मोमिन के दिल में खुशी डालना है। वाह वाह वाह। यानी जितना आप एक मोमिन के दिल में सुरूर डालेंगे, क्या बात, ये खुदा के लिए बेहतरीन इबादत है। अब आप चले जाएं, अच्छा बेहतरीन दोस्ती का तकाजा क्या है, जब उसको ज़रूरत हो तो आप उसकी इमदाद को, बिल्कुल जब भी ज़रूरत हो उसकी हाजात पूरी करें। वो अगर भूखा है तो आप उसे खाना खिलाएं, वो अगर उसके लिबास की ज़रूरत है आप उसे लिबास दें, उसकी क़ज़ाए हाजत करें। इसके अलावा अगर कभी उसे मदद की ज़रूरत है तो रिवायत का जुमला यह है कि जब तक आप अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं तब तक खुदा आपकी मदद कर रहा है। क्या बात है भाई, वाह वाह, खुदा आपकी मदद कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी, यानी दोस्त के लिए वही चीज़ पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हो। अब जब आप अल्लाह को दोस्त बना लेंगे, हाय 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 हाय, अब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मोहब्बत करे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। बिल्कुल ठीक। एक दोस्त के लिए ज़रूरी है कि दूसरे दोस्त के दिल में खुशी डाले तो अल्लाह आपके दिल में खुशी डालेगा। एक दोस्त के लिए ज़रूरी है कि दूसरे दोस्त के मुसीबत में काम आए, अल्लाह आपकी मुसीबत में काम आएगा। एक दोस्त के लिए ज़रूरी है कि जब वो भूखा हो तो उसे खाना खिलाया जाए, अल्लाह आपको कभी फ़कीर नहीं होने देगा। एक दोस्त के लिए ज़रूरी है कि जब उसे लिबास की ज़रूरत हो तो उसे लिबास अता करे, अल्लाह आपके लिबास की ज़मानत देगा। जब आपके ऊपर कोई जालिम जुल्म करेगा तो कोई मददगार हो ना हो, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। क्या बात है, क्या बात है। मोती साहब जी जी, अच्छी डिश बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। हाँ, उसको सॉटे करने के लिए बड़े उसके लवाजमात दरकार होते हैं। तो हम सामने वाले को तो देखते हैं, सोनिया साहिबा का सवाल है, इसी की एक शाख है ये कि हम सामने वाले की खुसूसियात तो देखते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांकते हैं कि हम वो जो अभी अलामा साहब ने फरमाई खुसूसियात वो हम में हैं। हम दूसरे से तवक्को रखते हैं, हम अपने आप में वो खुसूसियात रखते हैं या नहीं? असल में देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अल इंसान मुरक्कबुन अनिल खता व निस्यान, की इंसान मुरक्कब ही खता और निस्यान का है। इंसान में कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। परफेक्ट तो अच्छा, वो तो परफेक्ट हैं, फिर जो उनके तर्ज ज़िंदगी पर चला वो भी परफेक्ट। क्या बात, ये भी ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि हमारा मकसद ये है कि हम सामने वाले से उम्मीद तो बड़ी रखते हैं मगर उसकी उम्मीदों पर खुद पूरा नहीं होता। और यहाँ पर ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने दिल में अखलाक भी रख लें और इखलास भी रखें। और जब अखलाक और इखलास हमारा होगा तो फिर हम खुद जो है सामने वाले के लिए पुर उम्मीद हो जाएंगे। और जब हम पुर उम्मीद होंगे तो फिर सामने वाला भी हमारे उस पर वो होगा। और यहाँ पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बड़ी ज़बरदस्त नकल फरमाई कि दोस्त के हवाले से, कि एक दोस्त के घर पर उसका दोस्त आया और आकर कहा कि मेरी ये मजबूरी है, मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। तो उसने अपनी बीवी से जाकर मशवरा किया तो बीवी ने कहा ज़रूरत है तो दे दो। उसने आकर वो ज़रूरत दोस्त को दिया और घर आकर रोने लगा। तो जब रोने लगा तो बीवी ने कहा जब देना था, अगर ऐसी बात है तो दिया क्यों? अब अगर तुम्हें अगर देकर अब रोने का क्या फ़ायदा, डायरेक्ट मना कर दो। आज तो हमारे यहाँ दोस्त कोई मांगता है तो बहाने बनाते हैं और कहते हैं यार मेरी घर की मजबूरी है और ऐसी मजबूरी, और वो ऐसी कहानी बनाते हैं कि दोस्त कहता है कि काश नहीं मांगता तो अच्छा था कि मैं जलील हो गया तुमसे मांग कर। तो ऐसी सूरत में अब वो दोस्त रो रहा है। दोस्त की बीवी ने कहा कि देना ही नहीं था तो क्यों? तो जवाब में उन्होंने कहा कि बात असल में यह है कि मुझे अफसोस इस बात पर है कि मेरे दोस्त को आकर मुझे अपनी तकलीफ बतानी पड़ी, काश मुझे पहले ही इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो दोस्त को चाहिए कि वो दोस्त की तकलीफ का एहसास करे। आज का मतलब ही दोस्त ऐसा है कि जो आज के दौर में गरीब को दोस्त बनाता कम है। आज देखते हैं क्योंकि कोई माली तौर पर मजबूत है, किसी का जो है वो माशी तौर पर उसकी शोहरत है तो लोग उसके पीछे घूमते हैं और लोग उसकी जो है वो चापलूसियाँ कर रहे होते हैं। और वही अमीर अगर मुस्कुराता है, इज्जत से मिलता है तो लोग कहते हैं क्या बाखलाक है, और गरीब मिलाते हैं तो कहते हैं कि मतलब के लिए मिल रहा है। तो हमारा मयारी चेंज हो गया, और यहाँ तक कि उक़बा बिन मुईद हुजूर की बारगाह में आकर कहने लगा कि ए मोहम्मद मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, लोगों की मैं दावत करता हूँ, मैं आपकी दावत भी करना चाहता हूँ।
تو آپ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے دعوت کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعوت قبول کروں گا، تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اب ایسی صورت میں عقبہ بن معید حضور کے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، پڑوس سے بڑا تعلق ہوتا ہے، دوستی بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے۔ جی جی، اچھے پڑوسی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، برے پڑوسی بڑا وہ ہوتا ہے، اور وہ پڑوسی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب امیہ بن خلب عقبہ بن معید کا بہترین گہرا دوست تھا، وہ پہنچ گیا اور کہا کہ تم نے کیسے اس اپنا وہ نظریہ اور عقیدہ چھوڑ دیا، تم توبہ کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ آخر کار عقبہ بن معید نے دعوت چھوڑ دی، اور یہاں تک کہ قرآن کی آیت یاد آئی اور فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ قیامت کے میدان میں یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا کہ کاش میں رسول اللہ کی دوستی نہ چھوڑتا، کاش میں رسول اللہ کی دوستی نہ چھوڑتا، ہائے ہائے کیا غلطی ہو گئی۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں اس کی دوستی چھوڑ دیتا۔ تو دوست وہ ہے جو آپ کو تباہی کی طرف لے جائے، دوست وہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے، اس لیے اچھا دوست آپ کے لیے بڑی بڑی نعمت ہے، اور بیوی سے بڑا اچھا دوست کوئی نہیں ہے۔ کیا کہنے، اگر بیوی آپ کی اچھی دوست بن جائے نا، اب مفتی صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، ظاہر ہے آپ پہ میں ایک بات ذہن انسان ہے، نہیں آپ جس مقام پہ لے آئے ہیں اس کے لیے مجھے پورا چنک چاہیے۔ یہ میں آپ کو بریک سے پہلے تو نہیں ابھی نہیں سمٹے گا یہ موضوع، اب ہم جب واپس آئیں گے، اب جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ امیروں کی دوستی اگر وہ مسکراتے بھی تو ہم داد دیتے ہیں، کیا مسکراتے ہیں آپ، یعنی جنہاں دے گھر وچ دانے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ تو دانوں سے یاد آیا کہ اب جب ہم بریک پر جائیں گے تو کچھ پیٹ پوجا کا بندوبست ہوگا، کچھ دانے ہوں گے، کچھ ساتھ نانے جوئیں کے ٹکڑے ہوں گے، کچھ ایسا کچھ معاملات ہوں گے، اس کے لیے ہمیں ایک اہتمام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے سونیا؟ وہ ہے اہتمام رمضان، یقیناً وہی ہوگا جو محسن اور مفتی صاحب کا فیوریٹ ہے، آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن وہ بھی افطار کے بعد۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، رونق رمضان۔ رونق رمضان، رونق رمضان، رونق رمضان۔ Assalamu alaikum, this is Chef Noreen Sari. Welcome you in my kitchen of Raunak Ramzan, and this is everybody's favorite segment, and my host, his favorite segment too. اہتمام رمضان، yes please۔ آج کیا ہونے والا ہے؟ آج ہم ایک ڈش بنا رہے ہیں، دس از ساؤتھ انڈین ڈش جو کہ ٹومیٹوز اینڈ ایگز کے ساتھ بنتا ہے۔ اس میں کری لیوز ہوتے ہیں، مطلب بہت اسپائسی سے بنتا ہے، بہت مزے کا بنتا ہے۔ اس کو ہم رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، ہم روٹی اینڈ پراٹھا کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اس کو ہم سحری میں بھی کھا سکتے ہیں، اس کو ہم افطاری میں بھی کھا سکتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، پرفیکٹ۔ تو کیسے شروع کرنے والے ہیں ہم اسے؟ ہم شروع کر رہے ہیں، ہم سب سے پہلے اس میں آئل ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کتنا آئل چاہیے ہمیں؟ ہم کچھ فرائی کرنے والے ہیں، سوٹے ہی ہوگا، سوٹے ہوگا مفتی صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ، سوٹے ہوگا۔ اچھا سوٹے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایسا ہے کہ کہیں معاملہ ایسا آؤٹ ہو جائے کہ سوٹی ہو، تو سوٹے تک تو چلے گا۔ اچھا دونوں میں معاملہ یہ ہے کہ سوٹے میں بھی چلتا ہے، سوٹی میں بھی چلتا ہے۔ جی اور یہ بات ہم نے سنا ہے کہ آپ جب گھر جا کے تعریف کرتے ہیں کہ ہماری نورین باجی جو ہیں بڑا اچھا کھانا بناتی ہیں، تو کیا ریئیکشن آتا ہے؟ ماشاءاللہ، اب وہ ماشاءاللہ بہت، یعنی کہ وہ یہ بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ میں ٹوٹکے یہاں سے سنتا ہوں نا، جو میں خیال سے ایک آدمی سے ٹوٹکے سنے نہیں، تو ٹوٹکے میں باقاعدہ بتاتا ہوں کیا، اور کچھ ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو بیگم کہتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے، پھر کچھ ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہیں، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خالہ بھی آئی ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ، پھر ٹوٹکوں پر ڈسکشن چلتی ہے۔ تو اس سے ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہے محسن بھائی، ہم سنتے ہیں نا، سننے کے بعد وہ ہمارے دماغوں سے نکل جاتا ہے، مگر جب ہم کسی بیگم کو سناتے ہیں یا گھر میں سناتے ہیں، کسی بیگم نہیں اپنے بیگم کو سناتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو ایک حساب سے فائدہ ہے کہ وہ وہاں ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، دوسرا ہمارا بھی پکا ہو جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر جل جائے تو آپ وہاں پر وہ کارن فلور لگاؤ، وہ ہے بڑی زبردست بات ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں جو ہے وہ میری خالہ کی بیٹی آئی ہوئی تھی اور دودھ وہ ابال کر لائے، اس کے ہاتھ پر گر گیا، اب سحری کا ٹائم تھا، اب بڑے پریشان کیا کریں، تو اب ایسی صورت میں وہ بڑے پریشان، تو پھر سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ پھر الحمدللہ چونکہ روحانی سے تعلق ہے، پہلے میں نے چیک کیا کہ کیا پڑھوں، کتنا پڑھوں دم وہ ہو جائے، تو الحمدللہ اسے جلن چلے گئی۔ اب ہمارے سامنے دو طریقے آ گئے، ایک دم کے ذریعے، دوسرا یہ روحانی آ گیا، اور ایک ہاں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ کیا کیا ڈال چکے ہیں ہم شیف؟
अभी हमने इसमें गार्लिक को ब्राउन किया, मैंने इसमें करी लीव्स डाले, कड़ी पत्ता, जीरा, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत लाल मिर्च गोल, रेड होल चिलीज, ठीक है। हमने ये सारे करी पत्ते इसमें डाल दिए, बिल्कुल एक रह गया, एक आप भी डाल दें ठीक है। अब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये टोमेटो का प्यूरे। अच्छा, मैंने टोमेटोज को थोड़ा ब्लांच कर लिया था। ब्लांच मीन्स कि अगर पानी उबला हुआ पानी बिल्कुल उबल रहा हो, उसमें आप टोमेटोज को डाल दें 5 to 7 मिनट्स, फिर क्या करें, उसको बंद कर दें चूल्हा, फिर ठंडे पानी में टमाटर को डाल देंगे, छिलका एज इट इज निकल जाएगा, उसको आप ब्लेंड कर लें। तो दिस इज कॉल्ड ब्लांचिंग। ब्लांचिंग, हाँ, ब्लांच, ब्लांचिंग, हाँ, ब्लांचिंग। सोनिया से ब्लांचिंग, एक है पंचिंग, एक है ब्लांचिंग, एक है ब्लांचिंग। क्या बात है, सही भाई, वाह वाह वाह। ब्लांच करके टोमेटोज को ब्लेंड कर लें, ठीक है, ठीक है, या फिर फाइनली चॉप करें तो बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा, जैसे ये बना। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी का पाउडर, ठीक है। ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, ठीक है। कितनी मिकदार क्या है ये 2 टेबलस्पून है। हल्दी भी और बिल्कुल जी जी। अच्छा, सॉल्ट ऑफ कोर्स एज पर योर टेस्ट, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट हस्बे जायका, हस्बे जायका, बिल्कुल सही। इसमें सॉल्ट चला गया, ये 1.5 टीस्पून कर लीजिएगा, सही है, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, सही है। फिर हमने क्या करना, करी नुमा कुछ, जी, दिस इज ब्राउन शुगर, ये इसमें जाएगी, सही है, ठीक है। थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड होगा, ठीक है। ये लफ्ज भी बहुत ज्यादा बोला जाता है हमारे सेट पे, वैसे कैरेमलाइज्ड, like caramelized, you know? What is the meaning of the caramelized? जी सर, What is the meaning of the caramelized? जी प्लीज शेफ, could you please? कैरेमलाइज्ड मतलब जैसे हम चीनी को पिघलाते हैं तो वो थोड़ा सा कैरेमल निकलता है उसका, थोड़ा सा पिघल के बिल्कुल स्टिकी सा, तो ये भी थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड हो जाएगा, थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा इसका सॉस। क्या बात है। तो सॉल्टिश और स्वीट एंड सावर, हाँ, ऐसा कुछ हो जाएगा, स्वीट एंड सावर हो जाएगा। एक 2 लफ्ज भी इनसे सीखते जाएंगे। बिल्कुल सीख रहे हैं सर, हम तो 30 दिन के प्रोग्राम में हमारे पास 60 अल्फाज को नए जखीरा आएगा, बिल्कुल। क्या बात, ये सॉटे तो मुझे मरते दम तक याद रहेगा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना, ओके, वेरी नाइस। ये वो तीखी वाली मिर्च नहीं लग रही मुझे, ये ना ज्यादा तीखी ना ज्यादा बस नॉर्मल, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन साउथ इंडियन डिशेस जो होती हैं वो स्पाइसी होती हैं, हाँ, यूजुअली, है तो ना? ये स्पाइसी ही लगेगा, स्पाइसी है। yes. तो क्या हम ये सारी में खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, सारा दिन प्याज से हम, वही बात है ना। उसके बाद आप दही खा ले, लस्सी पी ले, जुगाड़ है हमारे पास। हाँ हाँ, क्या बात। आज का टोटका भी बताने लगे हाथ पर। आज का टोटका ये है, जैसे कि अब जैसे मैंने ये एग्स को काटा है, ठीक है, कभी कभी मसला होता है, जैसे आप लोगों के नाइफ्स होते हैं, जो ये शार्पन नाइफ्स होते हैं, आप कुछ भी काटते तो उसका योग यहाँ चिपक जाता है। तो व्हाट यू डू, गर्म पानी लें, यहाँ बोल रखें, नाइफ को डिप करें, फिर आप काटें, आपकी कोई चीज नहीं चिपकेगी, आपके सैंडविचेस भी एज इट इज कटेंगे, आपके एग्स भी कटेंगे, कोई चीज यहाँ चिपकेगी नहीं। हम अक्सर गार्लिक को चॉप करते हैं, पूरा यहाँ चिपक जाता है गार्लिक, आप गर्म पानी में डालेंगे कुछ भी नहीं चिपकेगा, सेट रहेगा। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी बेहतरीन बात। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है, मगर कोई और भी बताए जो कि कल नहीं बताया था। मैंने कल बताया था, कल का है ना, वो सबक रह गया था, तो वो भी बताया। वाह 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 वाह, देख रहे हैं आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े कीन ऑब्जर्वर्स हैं, शार्प हो गए हैं बहुत। असल में ऐसे काम की बात बताती हैं कि इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर ऐसी कोई बात बताएं जो काम की ना हो ना, तो बंदा कहेगा, वो कहेगा ठीक है भाई, एक बता दिया, शुक्रिया, मेहरबानी, आगे मत बताना। तो अब ऐसी बात है तो बंदा कहते खूब बताए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जुड़े रहिए रौनक रमजान के साथ, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे और साथ साथ आपकी इफ्तार के लिए हम आपका हाथ बटाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ ऐसा बता सकें जो आप झट से इफ्तार में बना के अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाएं। और हमारी शेफ हमारे साथ हैं, मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है, हमारे साथ रहिए रौनक रमजान। खुशियों का है पैगाम, रमजान रौनके रमजान, रमजान रौनके रमजान, रौनके रमजान। रौनक रमजान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सिलसिला चल रहा है एहतमाम रमजान का। अलामा साहब, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैण खलोण, कोल होवे ते हसन सारे, ना होवे ते रोण। इसके ऊपर अभी आप बात कर रहे थे एक, और सोनिया साहिबा का एक सवाल भी है, अगर वो इसी से आप जोड़ते हुए आगे बढ़े तो बड़ा लुत्फ आए। जी बिल्कुल। अलामा साहब, अगर कोई बुरा दोस्त बन गया आपका, लेट्स सपोज, तो आप उसको अपनी अच्छी सोहबत से क्या बेहतर नहीं बना सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के दो तीन तकसीम बंदी हो सकती हैं।
اسی لیے کہا گیا اچھا دوست وہ ہے جو دوسرے دوست کو جب کوئی اس میں عیب دیکھے تو اس کو نصیحت کرے اور اس کا کردار ایسا ہو کہ اس کا کردار دیکھ کے دوسرے دوست کو آخرت کی یاد آئے. کیا بات. تو اب اگر اس طریقے کا آپ اپنا کردار بنا لیں کہ دوسرا دوست آپ کے کردار کو دیکھ کر عبرت بھی حاصل کرے, درس بھی حاصل کرے اور آخرت کو بھی یاد کرے تو نہایت عمدہ ہے. دوسرا یہ کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا قول ہے کہ تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک تم زندہ رہو, جب تک تم موجود رہو, جب تک تم نظروں کے سامنے رہو, لوگ تمہارے مشتاق رہیں, اور جب نظروں سے چلے جاؤ تو جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. یعنی کردار کے اوپر آپ کا اچھا یہ کردار کیسے بنے گا؟ بہت ساری چیزیں انسان کی ذاتی ہوتی ہیں لیکن یہ کردار اس وقت بنے گا جب آپ معاشرتی طور پر آپ کو ایک قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا, جبھی تو لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق ہوں گے. اگر آپ رہبانیت اختیار کر لیں, آپ کسی جگہ چلے جائیں اور بس کیا نام ہے نہ لوگوں میں گھلیں نہ لوگوں میں ملیں, تب یہ کردار پیدا نہیں ہو سکتا. تو امیر المومنین کا جو کہنا ہے کہ ایسا کردار پیدا کرو کہ لوگ تمہارے مشتاق رہیں اور جب تم اس دنیا سے گزر جاؤ تو تم پر گریہ کریں. اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اپنا کردار ایسے بناؤ جب تم پیدا ہوئے تم رو رہے تھے, لوگ ہنس رہے تھے, اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ ہو, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو. کیا کہنے. تو اچھا اس حوالے سے پھر کچھ لوگوں کی تقسیم بندی ہے کہ روایات میں احادیث میں منع ہے کہ ان لوگوں کی دوستی اختیار کی جائے. میں بہت تیزی کے ساتھ تو ان عوامل کو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اس کو کبھی دوست مت بنانا, اس لیے کہ اگر وہ دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے تو تمہاری بھی عیب جوئی کرے گا, تو تمہارے بھی عیب نکالے گا. دوسرا فاسق کو کبھی دوست نہ بناؤ. مفتی صاحب تائید کریں گے, فاسق کو کبھی دوست نہ بناؤ. اس لیے بڑی صریح اور ایسی روایت ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ خبردار فاسق کو دوست نہ بنانا, اس لیے کہ کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ایک لقمے کے بدلے فروخت کر دے. ارے اللہ اکبر. فاجر کو دوست نہ بناؤ, کہیں تم اس سے فجور سیکھو. پھر ایک عجیب جملہ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ روایت بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. اچھا پھر کسے دوست بنائے؟ کہ اگر وہ تم سے ناراض ہو, ناراضگی میں بھی تمہارے حوالے سے کوئی غلط بات نہ کرے, ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لینا. جو تم سے 3 مرتبہ ناراض ہو اور ناراضگی میں بھی تمہارے لیے کوئی غلط بات نہ نکلے, تمہارے لیے کوئی شر پیدا نہ کرے, تمہارے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کرے, تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہ کرے, تو اس کو اپنا دوست بنا لینا. پھر کہا گیا کہ احمق کو دوست نہ بناؤ. احمق کو دوست نہ بناؤ. کیوں نہیں بناؤ؟ بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملو لیکن اس میں کبھی بھی کن لوگوں کے ساتھ مخالطہ کرو. اب دیکھیں ایک قبلہ یہاں تشریف فرمائے, جہاں بھی کلام میں لا اور اللہ آ جاتا ہے تو وہ کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اس طرح بھی کہا جاتا سکتا تھا کہ خدا ہی معبود ہے, لیکن کیا کہا گیا؟ لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہوئی کہ کوئی معبود نہیں, تمام جھوٹے خداؤں کا انکار ہوا, الا اللہ, مگر یہ کہ سوائے اللہ کے. کلام میں تاکید پیدا ہوئی. اسی طرح کہا کسی سے مت ملو سوائے عقل مند کے. واہ 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 واہ. کسی سے مت ملو سوائے عقل مند کے. کلام میں تاکید پیدا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احمق تمہارا فائدہ کرنا چاہ رہا ہوگا مگر تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے گا. اور عقل مند کو اپنا دوست بناؤ. اور اس کے بارے میں متعدد روایات بھی ہیں, کبھی احمق کو اپنا دوست نہ بنانا. اسی طریقے سے ظالم کو اپنا دوست نہ بناؤ, اس لیے کہ اگر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ظلم کر سکتا ہے. کیا اچھی بات. تو اسی طریقے سے مختلف روایات, مختلف احادیث ہیں جس میں پہچان بتائی گئی کہ کس کی دوستی کرنی, کس سے دوستی کرنی چاہیے. اور ایک اور بات کہ کسی ایسے کو دوست مت بناؤ کہ جسے تمہاری صرف عیب یاد رہیں, تمہاری نیکی یاد نہ رہے. کیا اچھی بات. واہ واہ واہ. شیف ہم کہاں تک آن پہنچے؟ بس تھوڑا سا یہ ڈرائی ہو جائے, اس کا آئل اوپر آ جائے, it's done. اوکے, ایک آپ شیک بنانا. بالکل. اب آپ مجھے بتائیے. اچھا مجھے مفتی صاحب اب دور دور سے لوگ کالز کر رہے ہیں. اچھا کہ بھائی آپ برف اتنی اچھی ڈالتے ہیں, ہمارا گھر شیک بن رہا ہے, ذرا آ کے برف ڈال دیں. کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں ایک بات ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک تاجر برف بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے واسطے خرید لو ورنہ پگھل کر ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ اس نے ایک نصیحت کی, یہ ایک نصیحت اور پیغام تھا کہ عمر بھی گزر رہی ہے, اس کو صحیح معنی میں استعمال کر لو ورنہ گزرتی چلی جائے گی. تو اب یہ ہے کہ جب عمر گزر رہی ہے تو پھر ایسے موقع پر بندے کو چاہیے کہ کچھ ایسا کر جائے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر چلو ہمیشہ تم یاد رہو. اور پھر مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے, ظاہر ہے آپ کی گفتار کو سننا
में खाने के दौरान ज़्यादा मज़ा आता है, और इनका वो छोटे भी बड़ा अच्छा लगता है नौरीन बाजी का, वो ये है कि अल्लामा इकबाल का ये शेर है ना, अंदर एक वलवला लाता है कि ए ताइरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोता। अब ये लफ्ज़ लाहूत का जो कहा तो उलमा फरमाते हैं सूफिया के यहाँ मंजिलें हैं, इसमें एक मंजिल नासूत है, एक मंजिल मलकूत है, एक जो मंजिल जबरूत है, एक मंजिल लाहूत है। तो बंदा मंजिलों से गुजरते हुए यहाँ पहले नासूत की मंजिल से गुजरता है, और नासूत की मंजिलों में नफसानी ख्वाहिशात से मुकाबला करता है, और जब नफसानी ख्वाहिशात से मुकाबला करते करते अपने नफ्स को वो करता है, शैतान से मुकाबला करता है और आगे बढ़ता है, तो मलकूती सिफात पैदा होती है और मलकूत आलम मलकूत में आता है। और आलम मलकूत का बेहतरीन जरिया भी रोज़ा है, और आलम मलकूत से गुजरने के बाद फिर वो आलम जबरूत पर आता है, और आलम जबरूत का ये मकाम होता है कि उसको तसर्रुफात और उसको इख्तियारात अता की जाते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो साहिब करामत होते हैं, साहिब इख्तियार होते हैं, वो आलम जबरूत की मंजिलों को क्लास कर चुके होते हैं। और उसके बाद फिर आता है आलम लाहूत, और उस आलम लाहूत की मंजिल पर वो मुशाहिदे हक में आता है। तो यहाँ पर हज़रत अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी कह रहे हैं कि तुम्हारी परवाज़ नासूद तक ना रहे, तुम्हारी परवाज़ जो है मलकूत तक ना रहे, तुम्हारी परवाज़ का ये आलम हो कि ए तायर लाहूती ज़िंदगी को परवाज़ करते हुए आगे बढ़ो, यहाँ तक कि नासूद और मलकूत से गुजरते हुए लाहूत तक पहुँचो। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, और मेरी तेज़ी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ ही चाहता है, तो हम भी बस अपनी डिश तैयार कर चुके हैं और इफ्तार का एहतमाम कर चुके हैं। बस ये जो शेक है हमारा, इसके बारे में जल्दी से थोड़ा सा बता दीजिए। बस इसमें हमने दूध डाला है, खजूरें डाली हैं, केले डाले हैं, चीनी डाली है, और इसमें हमने बर्फ डाली है। और परफेक्ट, आप इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और ये पेश करने के लिए तैयार है। हमारी डिश भी रेडी हो चुकी है, इसके बारे में हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर जरूर बात करेंगे। आप भी अपनी इफ्तार का भरपूर एहतमाम कीजिए जल्द से जल्द, और बस मैं चला इसको ब्लेंड करने। अपना ख्याल रखें और लौट कर आए रौनक रमजान में। खुशियों का है पैगाम, रमजान रौनके रमजान, रमजान रौनके रमजान, रौनके रमजान। रौनक रमजान में इफ्तार के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सरसरी सा इफ्तार हो चुका, लेकिन अब वक्त हुआ है हमारी आज की डिश को अपने मेहमानों के सामने सर्व करने का और उनसे फीडबैक लेने का। बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए, आप भी चखिए, और आपने नंबर देने हैं हमारी शेफ को। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर्विंग के लिए ये स्पून बिल्कुल इनायत कीजिए। क्या बात भाई, वाह वाह। ये आप अपने हाथों से? नहीं सर, आपके हाथों में बहुत शुक्रिया। ये चखिए, आप भी चखिए, आप अपनी मर्जी का लीजिए। नहीं आप डाल। अच्छा, मेरी दुकान पे आए आप तो। वो एक्चुअली मोहसिन आपके हाथ का टेस्ट भी चाह रहे हैं ना? है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, आप मेरे हाथ से लेना पसंद करेंगे या ये आप ले लेंगे वो मुझे दें? मैं सोच रहा हूँ कि मुफ्ती साहब आप अच्छे की तरफ से भी आ जाएं और मेरी तरफ से भी। सर, ये एक अंडा मेरी तरफ से, एक नौरीन साहब की तरफ। जज़ाक। अच्छा, इसको राइस के साथ या रोटी पराठा के साथ भी खा आपको क्या चाहिए मुफ्ती साहब? आप क्या लेंगे? रोटी लेंगे। हाँ। अच्छा, एक बात का मैं एहसास कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने माशाल्लाह इतने बड़े पत्ते वो है ना, इससे एक अंदाजा है कि दिमाग को सुकून मिलता है पत्तों से, है ना? हरे पत्ते से ना एक सुकून मिलता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आखिरी इफ्तार तक सिर्फ पत्ते होंगे यहाँ। वो सारा तो खत्म हो चुका होगा, ऊपर से सब खत्म हो गया होगा। हाँ। नहीं, मैं खड़ा नहीं रहूंगा यहाँ पे, आप लुकमे तोड़ती रहेंगे तो मैं खड़ा नहीं। बहुत शुक्रिया, आपका ये अल्लाह ताला तवाज़ु कबूल फरमाए। नहीं, वो उन्होंने लुकमा तोड़ा, मुझे लगा कि उनको लग रहा है कि मैं ऐसे ही रहूंगा बहुत देर तक। ये हमारी बहन है ना, थोड़ी तकल्लुफ़ करेगी, मीडिया में इतना खाते में नजर ना। जी बिल्कुल मोटी हो जाऊंगी ना फिर। हाँ। अच्छा, तो अब सिलसिला ये है कि ये है साउथ कोरियन डिश। साउथ इंडियन। अच्छा, साउथ कोरियन की याद आई मुझे। देखिए, अब इसका मतलब इसमें इशारा भी है। अब मैं अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब के साथ रह रहे कि मैं समझ गया ये बात थोड़ी सी, कि अब इसमें इशारा है आपके लिए कोई कोरियन फूड बनाए। ये बहुत समझदार है हमारी शेफ, बहुत समझदार है। एक साउथ कोरियन भी खिलाई है आप हमें। बहुत स्पाइसी है क्या? मैं कह रहा हूँ कि माशाल्लाह, मुझे ये नहीं पता कि साउथ कोरियन है या इंडियन है, जो भी है,
مگر مجھے لگ رہا ہے انڈے کی کڑھائی بڑی بہترین. مفتی صاحب نے نیا نام دیا ہے انڈے کی کڑھائی. بھائی بابا تو ہے لذیذ, بہت تیکھی تو نہیں؟ آج میں پیٹیز کا سوچ کر آیا تھا, بہت پیٹیز کا سوچ کر آیا تھا, مگر ماشاءاللہ اتنا بہترین ہے کہ پیٹیز کا مقابلہ تو نہیں ہے, مگر وہ 20 ہے تو یہ 19 ہے. لیکن غم غلط ہوا تھوڑا آپ کا پیٹیز نہیں, ماشاءاللہ مزہ آ گیا. مزہ آ گیا نا, مزہ آنا چاہیے بھائی. ایسا نہیں رہا کہ یار ہائے کمی کوئی حسرت نہیں بات. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. نہیں لیکن اتنا تیکھا تو نہیں کہ ہم سحری نہیں کر سکے اس سے. نہیں بہترین, میں کہہ رہا ہوں مزہ آیا کہ یہاں آپ سے بات کرتے ہوئے ہاتھ نہیں رک رہا. ہاتھ نہیں رک رہا. آپ بتائیے کیسا لگا؟ آپ میری پلیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے تو چٹ کر دیا بھائی. آپ کو ساتھ باندھ میں تھوڑا سا بس ریسیپی گھر جاتی سب سے پہلے یہ ریسیپی دیکھنی ہے اور بنانی ہے. پلیٹ کی زحمت. اب باری ہے ہمارے پسندیدہ علامہ صاحب کی کہ ان کو کیسا لگا. نہیں بہت لذیذ ہے اور اتنا ہی اسپائسی ہے جتنا ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے. میں بڑا خوف زیادہ تھا جب انہوں نے کہا کہ تھوڑا اسپائسی ہوتا ہے کیونکہ میں تیکھا کھانا نہیں کھاتا. اور آج ہماری بہن نورین باجی جیسے بتا رہی تھی تھکی تھکی ہے بیچاری, اور اس کے باوجود بھی ہمارے گھر کی بھی ایک نصیحت ہے کہ ہمارے گھر والوں کا بھی جو بناتے ہیں تو ہم مردوں کو چاہیے کہ ہٹلر نہ بنے, ان کا احساس بھی کریں, اور احساس کرتے ہوئے اگر کچھ کمی بیشی رہ بھی جائے تو یہ دیکھیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں وہ جو آنکھ کے سامنے ہم اندر ایسی میں آرام سے نواب کی طرح انتظار کر رہے ہیں بس, ہاں, اور آرڈر دے رہے یہ لاؤ وہ لاؤ. پھر ایسی صورت میں احساس کریں نا تو گھر میں برکت رہے گی, ورنہ گھر میں عجیب عجیب حرکت رہے گی. مفتی صاحب ایسی باتیں آپ کرتے رہا کیجیے. صحیح کہہ رہا ہوں میں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 2 لفظ بھی اگر ہم سن لیتے ہیں نا جیسے کچن میں کام کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا بنایا, تو بس پھر وہ نیکسٹ ٹائم اس سے اور اچھا ہو جائے. پورے خاندان میں بتانے کی بھی تھوڑی سی تائید. ہاں یہ بھی حضرت حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لے کر آئے ہے, اور جب آئے تو آپ علیہ السلام نے ایک روٹی حضرت عائشہ بنا رہی تھی, ایک روٹی کا آپ نے بھی بنا کر وہ لگایا. حضرت عائشہ کہتی میں روٹی پر روٹی جو میں بناتی جا رہی ہوں وہ نکلتا جا رہا ہے, مگر یہاں پر جو حضور علیہ السلام نے جو روٹی لگائی تھی اب تک پکی نہیں. تعجب میں کہ رسول اللہ کیا بات ہے. آپ نے فرمایا ما مسنی لم تمسہ النار, جس نے مجھ کو چھوا اس کو جہنم میں نہیں چھوئے گی. اس کو ہاتھ جو دست محمد لگا ہے یہ کیسے وہ ہوگا. مگر یہاں طرز مصطفیٰ دیکھیے کہ گھر میں آئے تو آپ خود لگایا. یہ ہے گھر میں اپنے ہاتھ سے خود تسمہ باندھنا, گھر میں کام کرنا, تو یہ ہم اور آپ کے لیے خالی بات تک نہیں رہے, بشمول میرے یہ بات تک نہ رہے, کچھ نہ کچھ کر بھی دکھائیں بشمول میرے. کیا بات, یہ ہے بات. یہی ہم پہلے بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا ہے. یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ یہاں پر شوہر بعد میں بنتا ہے, بیٹا پہلے ہوتا ہے. اور ماؤں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو, بیٹوں پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں بیٹا ہے نا یہ نوکری کرے گا, بیٹے کو بھی اس طرح کریں کہ وہ پھر بیگم کا غلام نہ بنے مگر گھر کا کام اس کا پارٹنر بنے. بہترین جملہ بولا, اس کا ہیلپنگ ہینڈ بنے. آپ کے حبی آپ کے لیے میں نے شوہر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ یو آر ٹو کول فار دیٹ. آپ کے لیے آپ کے حبی جو ہیں آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں. جب وہ یہاں ہوتے بالکل بتاتے ہیں, جب میں وہاں ہوتی ہوں وہ بھی بتاتے ہیں. مکس آرام سے کر لیتے ہیں مل جل کے. نائس ویری نائس. تو آج بھی آپ پاس ہوئیں اور آپ کا بڑا لذیذ رہا. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ ڈرنک ضرور ٹرائی کیجیے گا کیونکہ یہ بہت ہیلدی ڈرنک ہے اور محسن نے بھی بنایا, اور میری ایک اس میں میرے ہاتھ کی بھی طاقت ہے, اور میرے وہ جو 2 گھنٹے ہیں جم کے مفتی صاحب ان ہاتھوں سے میں نے فولادی ہاتھوں سے برف ڈالی ہے اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر آپ نے یہ بنایا نا پھر بھی ہم کہیں گے نورین باجی بات کی بات. کیوں آپ نے تو بنایا ہے مگر ساری ریسیپی تو ان کی ہے. واہ محسن بھائی واہ واہ بھائی. دیکھیں یہ ایک ایسے مقام پر گفتگو آ گئی ہے کہ جہاں پر مجھے وقفہ لے لینا چاہیے. میری عزت اس میں ہے کہ میں وقفہ لوں اور چلتا بنوں. رمضان رونق رمضان رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان اور بس ختم ہوا چاہتا ہے, اپنے اختتام کی میں داخل ہو چکا ہے, اور اب ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے آؤ وعدہ کریں. بھئی آؤ وعدہ کریں میں آج بڑا مختصر سا رکھیں گے سلسلہ, کیونکہ ابھی ہم نے دعوت روحانیت کی جانب بھی بڑھنا ہے, پھر دعائے خیر کا بھی سلسلہ چلے گا. تو بس اتنا سا آپ سے ایک درخواست ہے, اتنی سی آپ سے کہ آپ دوست جب چنتے ہیں
کیونکہ دوستی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا رشتہ ہے جو ہم چنتے ہیں, ہم پہ امپوز نہیں کیا جاتا. تو کوئی اچھا دوست اور جتنی خوبیاں اور جیسا دوست چننا چاہیے, علامہ صاحب نے, مفتی صاحب نے اتنے مفصل طریقے سے بتایا ہے آج ہمیں کہ دوست کیسا ہونا چاہیے, اس میں خوبیاں کیسی ہونی چاہیے, اس میں کیا ہونا چاہیے تو اس سے دوستی کرنی چاہیے, اور کن اس کی صحبتوں کی وجہ سے اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے, بوجھتے ہوئے, دیکھ بھال کے, جانچ پھٹک کے پھر دوستی کرنی ہے, تاکہ آپ ایک بنائیں چاہے, لیکن اچھا بنائیں, ایک ہو لیکن وہ کافی ہو, آپ کی تا حیات آپ کے ساتھ رہے. اور پھر ایک اپنا انالیسس کرنا, جو سونیا صاحبہ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں آپ کتنے پانی میں ہیں, آپ میں وہ خصوصیات ہیں نہیں ہیں, آپ دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ خود بزدل ہوئے, آپ خود اس کی غیبت کرتے ہوئے اس کی برائی کرتے ہوں, آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے چلے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ابھی اس معیار پہ نہیں پہنچے گے جہاں پہ آپ اچھے دوست ثابت ہو سکیں. تو مل کے ہم خود بھی اچھے بنیں اور اگلے بندے کو بھی ڈھونڈیں جو ہماری اس اچھائی کو میچ کر سکے. مفتی صاحب, آج دعوت روحانیت میں ہمارے پاس ایسا کیا ہے جس سے کہ سب حسین ہو جائے؟ سبحان اللہ. دیکھیں, حسین ہونے کے لیے تو الگ وظیفہ ہے جو میں نے سوچا وہ میں عرض کرتا ہوں. مفتی صاحب, میں نے ازراہ جی جی اچھا وہ الگ, چونکہ میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا پڑے کہ چہرہ پرکشش ہو جائے, یا پھر ایسا ہو جائے کہ, بلکہ بیوٹی پارلر کی بھی بعض دفعہ آتی ہیں کہ بھئی ہمارے کریم پر پڑھ دیں کہ یہ کریم ہم جو فیشل کریں تو ان کا چہرہ وہ ہو جائے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کریم کہ وہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس لیے آپ نے کہا حسین ہو جائے تو میرے ذہن میں وہ وظیفہ آیا. مگر یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں نظر کافی لگ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے تعلیم میں بچے کو پرابلم ہو جاتی ہے, بعض دفعہ سر میں درد ہو رہا ہے, کبھی بھاری پن ہو رہا ہے, کبھی جادو کا اثر یا جنات کا اثر کی وجہ سے طبیعت متاثر ہو رہی ہے, کبھی سر میں درد, کبھی دباؤ, کبھی بھاری پن. اچھا, اسی طرح ایسے لوگ ہیں جن کے جانور جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جانور ایسا بیمار ہوا وہیں گرا اور مر گیا. تو ایک ایسا بہترین نسخہ کہ جس قسم کا بھی جادو ہو, جنات ہو, سفلی ہو, بندش ہو, کوئی بھی جادو ہو, تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی دھاگا لے لے, کوئی بھی دھاگا ہو, اور ایسا ہے کہ اس کو 1 گز جتنا ناپیں, اور اس کے بعد اس کو یوں کر کے لپیٹتے چلے جائیں, 11 ڈوری بن جائے, 11 کا حصہ بن جائے, تو ہر ایک پر سورہ فلق پڑھ کر دم کر دیں اور گرہ پر پھونک دیں. اس طرح کر کے جب 11 ہو جائے, اس کے بعد پھر وہ بندہ ہاتھ میں باندھ دیں, یہ گلے میں ڈال دیں, تھوڑی دیر کے لیے باندھنے کے بعد نکالیں, اور اس کے بعد اس کو جلا دیں. اس کو جیسے بچے ہیں جن کو نظر یا بندش کی وجہ سے ان کی تعلیمی پرابلم ہے, یا کوئی ایسا بندہ ہے جن کو نظر لگے جس کی وجہ سے طبیعت میں بوجھ پن, بھاری پن سا ہے, یا پھر روزگار کا مسئلہ ہے, یا کوئی بھی جادو ہو, وہ ایسا کر کے جب باندھ کر جلائے گا یا جلائے گی, وہ اثر ختم ہو جائے گا. اب یہ ایک دن نہیں, اس کو کچھ ٹائم کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ, اور جب دیکھیں کہ اب ایک وقت آیا وہ اس مسئلے میں کلیئر ہو گیا, چھوڑ دیں, نہیں تو رکھتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک, کیا بات ہے بھائی. شیف, آج ہمارا موضوع جو تھا وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی مختصر سی اس پہ بات کی جائے. آپ دوست چنتے ہوئے بہت محتاط ہوتی ہیں, کیونکہ آپ, ہم نے جتنا ہمارا ساتھ رہا, آپ بہت فرینڈلی ہیں, تو کیا آپ دوست چنتے ہوئے بہت چوزی ہیں, یا آپ ہر کسی سے؟ پہلی بات تو میں یہ بولوں گی, انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. کیا بات, ٹھیک ہے. پلس میری ماں میری سب سے اچھی دوست ہے, میری ماں میری سب سے بیسٹ فرینڈ ہے. تو میں ہر چیز جو بھی ہوتا ہے اپنی ماں سے میں سب ڈسکشنز کرتی ہوں, سب کچھ. تو پھر مجھے دوست بنانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ ماں جب آپ کی دوست ہے نا, تو پھر سمجھے کہ پھر آپ کو ایزی ہو جاتا ہے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے. ماں کے ساتھ باپ بھی. جی, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. یہ ہم نے بلکہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ اولاد کے ساتھ دوستی کرنی ہے. جب ہم ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے, ان فرائض کے بارے میں, تو تب ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا. علامہ صاحب, جاتے جاتے کچھ کنکلوڈ کر دیجئے اس موضوع کو 2 جملوں میں, تاکہ ہم تو صرف 2 ہی جملے سنیے. بسم اللہ. کہ الاصدقاء نفس واحدہ فی جسوم متفرقہ, دوست ایک جان ہے لیکن جسم علیحدہ علیحدہ. اور دوستی کے بارے میں کہا گیا, واقعی دوست کی قدر کرنی چاہیے. اور جیسا کہ سوال کیا تھا آپ نے کہ دونوں طرف سے خیال ہونا چاہیے, دوستی کی قدر بھی دونوں جانب سے ہونی چاہیے, کام بھی دونوں کو آنا چاہیے. اس لیے کہ یہ وہ موتی ہے, موتی ہمیشہ سمندر کی گہرائی سے ملتا ہے, لیکن وہ باقیمت ہوتا ہے. یقین جانیے یہ وہ موتی ہے جو قدرت نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا. اسی لیے کہا گیا بھائی آپ کے جسم کا رشتہ ہے, لیکن دوستی آپ کی روح کا رشتہ ہے. بھائی آپ کے جسم کا رشتہ ہے, دوستی آپ کی روح کا رشتہ ہے. اور بس ایک ہی روایت پہ میں اس بات کا خلاصہ کر دیتا ہوں. اس لیے کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو حالات نہ بدلے. اگر حالات میں بدل جائے تو پھر وہ دوست نہیں رہتا. اور اسی لیے روایت کا جملہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے کہا کہ دوستی کی بھی کچھ حدود بندیاں ہیں,
اگر ان حدود بندیوں میں رہے تو وہ دوستی ہے، وگرنہ وہ دوستی نہیں ہے۔ ان میں سے یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ دوست جو تمہارا دوست ہے اس کا ظاہر اور باطن تمہارے لیے ایک ہی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو۔ اور دوسرا، تمہارے لیے جو چیزیں باوقار ہیں، باعث عزت ہیں، وہ اسے اپنے لیے باعث عزت گردانے، جو تمہارے لیے باعث عیب ہیں وہ اپنے لیے باعث عیب گردانے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور دوسرا، مال آ جانے کے بعد، بلکہ ایک اور جملے کا اضافہ کیا، مال آنے کے بعد اور اختیار آنے کے بعد، مال اور اختیار اسے تمہاری دوستی سے بدل نہ دے۔ یعنی مال اور اختیار اگر آ جائے تو وہ اگر تمہاری دوستی چھوڑ دے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہارا دوست کبھی تھا ہی نہیں۔ اسی لیے امیر المومنین کا قول ہے کہ لوگ نہیں بدلتے مگر یہ اختیار لوگوں کے باطن کو آشکار کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ لوگ بدل گئے، صاحب یہ اختیار ملا تو آپ بدل گئے، پہلے آپ ایسے تھے، نہیں، وہ شخص شروع میں ہی ایسا تھا، بس اختیار ملنے کے بعد اس کا ظاہر اس کا باطن آپ پر آشکار ہو گیا، نقاب ہٹ گیا۔ کیا بات ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور آپ چائے پیتی ہیں؟ بہت پیتی ہیں؟ تو یہ چھوٹو کہہ رہا ہے کہ مجھے ساتھ لیتی چلیں پھر۔ چھوٹو چائے والا جو ہے یہ آپ کے لیے کچھ لے کر آیا، اور یہ گھر جا کے دیکھیے گا، یہ مجھے بھی نہیں پتا اس میں کیا ہے، ویسے مجھے بھی دلوا دیں یار، ہم سونیا ہمیں نہیں دیتے بڑے ظالم چھوٹو میاں، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ چھوٹو کا جو لفظ ہے نا، بچے کب توڑتے ہیں اور پھر یہ چھوٹو کب جوڑتے ہیں، یہ والے چھوٹو جو ہیں یہ دل بھی جوڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہ دل بھی جوڑ رہے ہیں ہمارے۔ تھینک یو سو مچ شیف، آپ تشریف لائیں، اور ہماری پوری ٹیم کا شکریہ، ہمارے سامعین اور ناظرین کا شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اچھے سے رمضان منائیے اور بہت ساری نیکیاں بٹوریے، ثواب بٹوریے۔ اور علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کو بس جاتے جاتے شکریہ کے ساتھ ایک زحمت ہے، اور وہ ہے دعائے خیر کی۔ یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ باعث سعادت اجازت۔ علامہ صاحب بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم سب کی اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ پروگرام کے حوالے سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی تو پیارے اللہ معافی عطا فرما، اور اے اللہ اس پروگرام میں جو تیرے رحمتوں کا نزول ہوا، اس رحمتوں کی برکتوں سے اللہ ہمارے گناہوں کے زنگ کو دور فرما، اور ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے، اللہ والوں کی محبت سے، حضور علیہ السلام کی محبت سے پر نور فرما، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما۔ اے اللہ، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اللہ زندگی میں اچھے ہم سفر، اچھے دوست عطا فرما۔ اے اللہ، برے دوستوں سے، برے ماحول سے، بری سوچ سے، برے حالات سے، برے معاشرے سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اور اے اللہ، اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کے جو حالات بن رہے ہیں، اللہ تیرے بارگاہ میں عرض کرتے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو وہی ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے تو بادشاہ بناتا ہے، ملک دیتا ہے، جس سے چاہے لیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح اچھا حاکم عطا فرما، ہمیں عدل و انصاف والا، اے اللہ جذبہ ایمانی والا، ملک کی ترقی والا ہمیں حاکم عطا فرما۔ اور اے اللہ، ہم سب کو یہود اور ہنود کی سازش سے محفوظ فرما، ہم سب کی ایمان کو سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ اور اے اللہ، ہم سب جو تمنا لے کر آئے ہیں، اللہ سب کی تمنا پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد بشرط زندگی آپ سے کل انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر سے ملاقات کریں گے آپ سے رونق رمضان۔ رمضان رونق رمضان، رمضان رونق رمضان۔